बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूं। मुसाफिर बनाम कैदी नंबर 804 पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ैच साहब का इस उन्वान से कॉलम रोज़नामा जंग में, और एक बड़ा ज़बरदस्त कॉलम है जिसमें वो मुस्तकबिल की निशानदेही कर रहे हैं, बिलखसूस खान साहब के मुस्तकबिल की। और वो बता रहे हैं कि खान साहब, अगर आपने अपना रास्ता ना बदला तो आप बहुत बड़ा नुकसान, बहुत भारी नुकसान उठाएंगे। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को जो आप कॉर्नर करना चाह रहे थे, आप ये याद रखें कि ये वही इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है जो माजी में मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के लिए तलखियां रखे हुए थी, जिसके दिल में बहुत तलखियां थीं। क्योंकि आप देखें ना, जब उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के इस कॉलम में हवाला दिया तो उन्होंने बताया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब तख्ता-ए-दार पर लटकाया गया तो ज़िया-उल हक किस तरह इक़्तिदार पर काबिज़ हुए, किस तरह उन्होंने इक़्तिदार पर अपना कब्जा जमाया। वो 11 दिन के लिए आए थे, वो 90 दिन के लिए आए, वो 11 साल वो इस मुल्क पर मुसल्लत रहे। और जब उनका त्यारा क्रैश हुआ तो फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की जो बेटी थी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो, वो इक़्तिदार में आई, वो वज़ीर आज़म बनी। और वही इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत जिसने पीपल्स पार्टी को कॉर्नर किया था, वही जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की जो बेटी हैं मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो, वो 2 बार इस मुल्क की इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बनी। वही नवाज शरीफ जिनके खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट ने एक वक्त में महाज बनाया था, वही नवाज शरीफ 3 बार इस मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बने। उन्होंने मिसाके जमहूरियत का हवाला दिया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हवाला दिया कि यही मिसाके जमहूरियत ने एक डिक्टेटर का रास्ता साफ किया, वो जो गैर जमहूरी तरीके से जबरी तौर पर इक़्तिदार पर काबिज था, उसका रास्ता साफ हुआ, उसका पता काट दिया और वो हमेशा के लिए इक़्तिदार से फारग हो गया। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ भी तो किस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करके उसको साइड लाइन किया, उसको कॉर्नर किया, इसलिए क्योंकि वो इक़्तिदार पर काबिज हुआ था, 2 नंबर तरीके से आया था इक़्तिदार पर। तो वो सुहेल वड़ैच साहब जो है वो अपने कॉलम में एक ऐसे मुस्तकबिल की निशानदेही कर रहे हैं कि मुस्तकबिल में पाकिस्तानी सियासत का रुख बदल सकता है अगर खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के आगे सरेंडर कर दें, वो अपनी गलतियों का और अपने गुनाहों का कुफारा अदा कर दें और वो पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके कहने पर उसी के रास्ते पर चल पड़े, तो खान साहब जो हैं उनके लिए आगे रास्ता बन सकता है, उनके लिए स्पेस निकल सकती है। अब जो सुहेल वड़ैच साहब ने कॉलम लिखा है, ये बड़ा ज़बरदस्त कॉलम है और इस कॉलम को मैं ज़रूर पढ़ूंगा। उन्होंने लिखा है कि मुसाफिर बनाम कैदी नंबर 804। डियर कैदी, मुसाफिर खाना मंजिल नगर, कोई माने ना माने, अपने तीन तो मुसाफिर खुद को जमहूरी समझता है और अपने आप को ज़ाती तौर पर इल्म है कि मुसाफिर ने 9 मई के वाक़े से पहले आपके पास ज़ाती तौर पर और सहाफ़ियों ने इज्तिमाई तौर पर सियासी मुसालियत या मुक़्तदरा से मुसालियत की तजवीज़ पेश की थी और गुज़िश्ता 2-2.5 साल से मुसालियत की रट लगा लगा कर मुसाफिर खुद को शर्मिंदा महसूस करने लगा कि ना मुसालियत की बात मुक़्तदरा को अच्छी लगती है और ना ही नून लीग को ये तजवीज़ पसंद आती है और हैरान कुन तौर पर बहरान का शिकार होने और आपके 2 साल से जेल में होने के बावजूद इन्हें भी ये रास्ता पसंद नहीं। वो कह रहे हैं इन्हें भी ये रास्ता पसंद नहीं है। रास्ता अब भी वही है, वरना लड़ाई से कभी ना रास्ता निकला ना निकलेगा। कैदी जी, पाकिस्तान की तारीख तजादात से भरी हुई है, माजी के वाक़यात से सबक सीख कर ही रास्ता निकल सकता है। मुक़्तदरा से सियासतदानों की जंग भी होती रही और वक्तन फवक्तन सियासतदानों को मुक़्तदरा की सरपरस्ती भी हासिल होती रही। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वो हवाला दे रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो इक़्तिदार में आए तो इन्हें GHQ में बुलाकर ना सिर्फ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया बल्कि सदर का ताज भी इनके सर पर सजाया गया। इस वक्त वो मुक़्तदरा के महबूब रहनुमा थे, मगर जब 1977 में इन्हें इक़्तिदार से उतारा गया तो वो मातूब हो गए। इस वक्त 2 नुक्ताए हाई नज़र थे कि जनरल ज़िया-उल हक नॉन पॉपुलर 2 ताई अक्सरियत वाले वज़ीर आज़म को हटाकर फौज अपना इक़्तिदार ज्यादा देर बरकरार नहीं रख सकेगी। यह भी ख्याल था कि भुट्टो जैसे पॉपुलर लीडर को जेल में रखना और फांसी देना नामुमकिन है। एक नुक्ता नज़र यह था कि भुट्टो
ضیاء الحق سے لڑائی نہ کریں، خاموشی سے جلا وطنی اختیار کر لیں اور دوبارہ اچھا وقت آنے پر واپس آ جائیں۔ مگر بھٹو صاحب اور ان کے جیلوں کا نقطہ نظر غالب رہا، جس کے مطابق مخاصمت، لڑائی اور سیاسی جدوجہد ہی بہترین راستہ ہے۔ چنانچہ پیپلز پارٹی نے اپنے راستے کو چنا اور نتیجہ بھٹو کی پھانسی میں نکلا۔ نہ دنیا بھر کے لیڈران کی اپیلوں نے کام کیا، نہ سپریم کورٹ نے انصاف کیا، نہ احتجاجی تحریک جنرل ضیاء الحق کو اس کے ارادوں کے مطابق روک سکی۔ 10 سال لگ گئے۔ جنرل ضیاء الحق فضائی حادثے میں جاں بحق ہوئے۔ تب جا کر دیکھیں، کالم کی خوبصورتی دیکھیں کہ جو سہیل وڑائچ صاحب ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ 10 سال لگے، لیکن انہوں نے ضیاء الحق کو شہید نہیں لکھا، کیونکہ اس نے شہید جمہوریت، اس نے جو ذوالفقار علی بھٹو تھے ان کے خلاف کیا کیا تھا، ضیاء الحق نے ان کے خلاف سازش رچائی، ایک منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازش رچائی، تو ضیاء الحق کو انہوں نے شہید نہیں لکھا۔ انہوں نے لکھا کہ پیپلز پارٹی نے اپنے راستے کو چنا، بھٹو کی پھانسی میں نکلا، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ 10 سال لگ گئے، جنرل ضیاء الحق فضائی حادثے میں جاں بحق ہوئے، تب جا کر بینظیر بھٹو کو سیاسی راستہ ملا اور وہ وزیر اعظم کے عہدے پر پہنچی۔ بعد ازاں نواز شریف اور بینظیر بھٹو کی مقتدرہ سے لڑائیاں اور جھگڑے ہوئے، مگر دونوں نے مفاہمت کا راستہ اپنایا اور یوں بار بار اقتدار کے اندر اور باہر آتے جاتے رہے۔ تجربات نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو پاکستان میں سیاست کا ہنر سکھا دیا۔ انہیں لاکھ بے اصولی کا تانا دیں، دونوں پارٹیاں آج حکومت میں ہیں، کچھ بھی کہیں، مگر عملی سیاست میں تو ایسے ہی کامیابی ہوتی ہے، عملی سیاست میں تو ایسے ہی کامیابی ہوتی ہے اور اسی کو کامیابی کہتے ہیں۔ کہہ دیجیے سیاسی تضادات نے ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے کہ آپ کے چاہنے والے آپ کو چوم چوم کر مارنے پر تلے ہوئے ہیں، یہ ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ سہیل وڑائچ صاحب، آفتاب اقبال، صابر شاکر، موحد پیرزادہ، شاہین سے بھائی، شہزاد اکبر، شہباز گل، یہ ان یوٹیوبرز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو باہر کے ملک میں بیٹھ کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک نیریٹو بنا رہے ہیں کہ خان صاحب اسٹیبلشمنٹ میں لڑو، تسی رو بن جاؤ گے، تسی لڑ کے دیکھ لو ایک باری۔ تو خان صاحب کو وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ خان صاحب ایسی غلطی نہ کیے گا، پاکستان پہلے بھٹو جیسا سانیہ بھگت چکی ہے، یہ نہ ہو کہ آپ جیسا سانیہ بھگتنا پڑے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ آپ کا نقصان کر رہے ہیں، اشارتاً بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بظاہر یہ آپ سے محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انقلاب اور احتجاج کے ذریعے آپ کو تخت پر لا بٹھائیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس بیانیے نے آپ کو یرغمال بنا کر آپ کے سیاسی راستے بند کر دیے۔ آہو بقا جھوٹ پر مبنی کہانیوں اور دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑنے کی بدواؤں سے حالات نہیں بدلتے۔ پی ٹی آئی کا خیال تھا کہ ملک کی اقتصادی حالت نازک ہے، یا تو یہ ڈیفالٹ ہو کر رہے گا یا اقتصادی بدحالی سے انارکی پھیل جائے گی۔ یہ نظریہ تحریک انصاف کے ہر اجلاس میں باور کروایا جاتا ہے، مگر یہ مکمل طور پر غلط ثابت ہوا۔ مقتدرہ اور حکومت نے ملک کو اقتصادی بحران سے نکال دیا۔ دوسرا بیانیہ یہ تھا کہ عدالت فوج عوام میں تحریک انصاف اور اس کے رہنما کی مقبولیت اس قدر ہے کہ یا تو جج ایسے فیصلے دیں گے کہ حکومت چلنی مشکل ہو جائے گی اور دوبارہ سے الیکشن کروانا مجبوری بن جائے گا۔ حکومت اور مقتدرہ نے اس سازش اور کوشش کو ناکام بنا دیا۔ پھر یہ سوچ بن گئی کہ اب احتجاج اور عالمی دباؤ کام کرے گا۔ صدر ٹرمپ کے برسر اقتدار آتے ہی قیدی عمران خان کی رہائی یقینی ہے، یہ خیال بھی غلط نکلا۔ صدر ٹرمپ نے یو ٹرن کو بہتر سمجھا اور قیدی کی رہائی کی اپیل کی بجائے سیاحت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ جنگ سے اب بھی امیدیں لگائی گئیں، مگر جنگ بھی حکومت اور مقتدرہ جیت گئے۔ ہار سے جو توقعات تھیں وہ امیدیں بھی کسی کام نہ آئیں۔ بار بار تحریک انصاف کے اندازے اور تجزیے غلط ثابت ہوئے، بیانیے ناکام ہوئے، خواہشیں مکمل طور پر پٹی رہیں، مگر یوٹیوبرز پر شکست کے بعد ایک نئی کہانی تراش کر آپ کو مسلسل جیل میں رکھنا چاہتی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ قیدی جی جان ہے تو جہاں ہے، پاکستان بھٹو جیسا سانیہ دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ انہوں نے پھر یہ بات کی۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے کروڑوں حامیوں کو مایوسی اور بے بسی میں دھکیلنا چاہتے ہیں یہ لوگ جو آپ کے ساتھ اس طرح کہہ رہے ہیں۔ معافی تلافی سے کام ممکن ہے تو یہ فوری کر کے جیل سے باہر نکلنا ہی عملیت پسندی ہے۔ تخیل پرستی تو ایک لمبی اور صبر آزما جدوجہد ہے جو جمہوری آئیڈیلز کے لیے کی جاتی ہے۔ آپ تو ہمیشہ مقتدرہ سے مل کر حکومت کرنے کو جائز سمجھتے رہے، آپ بھی
آپ کا اس حوالے سے کوئی اصولی اختلاف نہیں، آپ کا اختلاف تو ذاتی ہے۔ اس مشکل وقت سے نکلیں، اپنی پارٹی کو مستقبل کی کامیاب گورننس کے لیے تیار کریں۔ ڈیئر قیدی، آپ تو بار بار کہا کرتے تھے کہ یو ٹرن اچھی ہوتی ہیں، ایک یو ٹرن ملک کی استحکام کے لیے بھی لے لیں، اگلے انتخابات تک چپ کا روزہ رکھ لیں، اپنا سارا زور اگلے الیکشنز کی شفافیت کو یقینی بنانے پر لگائیں۔ یہ ڈیل سب کے لیے قابل قبول ہوگی، حکومت کو فری ہینڈ ملے گا، مقتدرہ کے شبہات دور ہو جائیں گے، تحریک انصاف کو نہ صرف اپنے لیڈرز کی رہائی ملے گی، پارلیمان کے اندر کام کرنے کا فری ہینڈ ملے گا۔ ڈیئر قیدی، کوئی معجزہ یا حادثہ ہو جائے اور بات ہے، ورنہ آپ کی موجودہ حکمت عملی اور یوٹیوبرز کی لیڈرشپ میں کوئی بڑا سیاسی فیصلہ ممکن نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اب تحریک انصاف کے چیئرمین آپ نہیں بلکہ وہ یوٹیوبرز ہیں جو آپ کی پارٹی سے آپ کے نام پر جذبات سے کھیلتے ہیں۔ نہ کوئی لیڈر ان کی اس کرونٹی سے باہر ہے، نہ مقتدرہ، نہ حکومت، نہ میڈیا، نہ ہی آپ کا خاندان۔ آپ عملی طور پر اپنے ہی چاہنے والوں کے یرغمالی اور روبوٹ بن چکے ہیں۔ آپ کی مرضی کے خلاف فیصلہ کرنے کے ان کی مرضی کے خلاف فیصلہ کرنے کے قابل نہیں رہے، حالانکہ عوام آپ کے غیر مقبول فیصلے کو بھی قبول کریں گے۔ آپ رہائی کے لیے جو بھی ڈیل کریں، آپ کی رہائی شرائط سے کہیں بڑھ کر فتح ثابت ہوگی۔ ڈیئر قیدی، جان بظاہر آپ کے حمایتی نظر آنے والے دراصل اس وقت طارہ مسیح کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ آنکھیں کھولیں، دوست دشمن کی پہچان کریں۔ آپ کی رہائی کے راستے میں جو بھی فرد یا شرط حائل ہے وہ آپ کی دشمن ہے۔ ہر وہ شرط یا فرد جو آپ کی رہائی دلانا چاہتا ہے وہ آپ کا مخلص دوست ہے۔ تاریخ آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب نے اس کالم میں یہ بھی لکھ دیا کہ خان صاحب اگر پاکستان کی مقتدرہ سے لڑائی کی تو اس کا نتیجہ ذوالفقار علی بھٹو کے فیصلے کی طرح بڑا بھیانک ہوگا۔ انہوں نے اشارتاً بات کر دی۔ دوسرا انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ خان صاحب اگر ان یوٹیوبرز، سو کالڈ یوٹیوبرز، میں ان کو پاکستانی نہیں کہوں گا کیونکہ یہ جو پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، جنہوں نے پاکستان کی دھرتی کا کھایا، پاکستان کا لقمہ کھایا، انہوں نے پاکستان کا جو نوالہ ہے اس کو حرام کر دیا۔ کس طرح کہ باہر کے ملک میں بیٹھ کر نیریٹو کہ خان تم لڑو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ سر وہ تو باہر کے ملک ہیں، کل کو انہوں نے بھی پاکستان آنا ہے، لیکن جو وہ باہر کے ملک میں بیٹھ کر ایک انتشاری ٹولہ پاکستان کی اسٹیٹ، پاکستان کی ریاست، پاکستان کے اداروں کے خلاف زہر اگل رہا ہے، معافی تلافی کا سلسلہ سر کوئی نہیں ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب نے کہا کہ خان صاحب بیٹھ جائیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور جو معاملات ہیں ان معاملات پر کچھ سیٹلمنٹ کر لیں تو آپ کا درمیانی راستہ جو ہے وہ نکل آئے گا اور آپ کے لیے سپیس بھی ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو لڑوانے کے حوالے سے یہ سارا کچھ کرنا ہے، جس طرح وہ جو باہر کے ملک میں بیٹھے سو کالڈ یوٹیوبرز اور کچھ پاکستان میں بیٹھے یوٹیوبرز یہ کہہ رہے ہیں، تو پھر خان صاحب آپ کی سیاست کا بھی جنازہ نکلے گا، آپ کی جماعت کا بھی جنازہ نکلے گا، آپ کے نیریٹو کا بھی جنازہ نکلے گا اور آپ کی جو رہی صحیح سیاست ہے اس کا تیا پانچا ہو جائے گا۔ یہ سہیل وڑائچ صاحب کا کالم ہے، مستقبل کے خوفناک اشارے ہیں، اور یہ یاد رکھ لیں کہ سر خان صاحب وہ بھٹو سے پاپولر لیڈر نہیں ہے، لیکن جو حال پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بھٹو کا کیا تھا ان کو تو تاریخ نے معاف نہیں کیا، اس لیے کیونکہ اس وقت کی جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تھی وہ ایک منتخب وزیر اعظم کے مینڈیٹ کی سرعام توہین کر رہی تھی، اور انہوں نے جو فیصلہ دیا اس کو آج بھی کوڑا دان کا حصہ بنایا گیا۔ لیکن سر خان صاحب جو خود پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی لے کر یہ سارے معاملات اپنے ہاتھ میں کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ یاد رکھیں کہ ان کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے والے سے ان کے لیے دروازے بند ہیں، اور یہ دروازے سر اگلے 10 سال تک بند ہوتے ہیں، 12 سال تک یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن جب تک خان صاحب ٹریک پر نہیں آئیں گے معاملات سیٹلمنٹ کی طرف نہیں جائیں گے۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔